अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। आपने अमूमन मुशाहिदा किया होगा, शॉपिंग मॉल्स हों या दफातर हों या दुकानें हों, वहाँ पे कई मरतबा ऐसे होता है कि एक को गायब दमाग शख्सियत उसके अंदर दाखिल हो जाता है और दुकान में दाखिल होने के बाद या दफ्तर में दाखिल होने के बाद यूँ बौंतरा होकर ना यूँ दाएं बाएं देखना शुरू कर देता है। तो वो अमूमी तौर पर जो गेट कीपर्स होते हैं वो उसके पास आते हैं और आके पूछते हैं कि पाइन के थे, मतलब उससे पूछते हैं कि जनाब आपको किसी से मिलना है, कुछ चीज़ चाहिए, तो वो ताकि बताएं ताकि सिलसिला आगे चल सके। लेकिन जवाब के अंदर वही शख्स जो दुकान या दफ्तर के अंदर दाखिल होता है गायबुद्दमागी की हालत में, वो उसी गायबुद्दमागी की हालत में रहते हुए मजीद बौंतर जाता है। तो फिर वो जो गेट कीपर है जो उससे पूछता है कि पहन के थे, वो उसके साथ को थोड़ा बहुत आर्गूमेंट करेगा, चुप अपना सामान दे निकल, यानी तुझे कोई बात समझ में नहीं आई, तूने अगर किसी से मिलना जुलना नहीं है तो भाई जा बैठ जा, हमारा टाइम ना जाया कर। आप सोच रहे होंगे कि जनाब इस गुफ्तगू के आगाज में ये कौन सा माहौल है जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हुजूर अर्ज ये है कि ये जो गायबुद्दमागी और चल मेरे पानी निकल वाली बात है ना, ये हो गई है। अभी तो मैं ये कहता हूं कि अभी तो वज़ीर आज़म साहब को हल्फ चुके 1 घंटा नहीं हुआ कि जो अहम तरीन पेशरफ्त है वो सामने आ गई है और बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल सामने आई है जो दुकान में आती थी। क्योंकि एक ख़त था जो तहरीर किया गया था बहुत चाव के साथ, बहुत अरमान के साथ, बहुत ही अंदरूनी ख्वाहिशात के तहत के जनाब हम आते साथ ही इस नौ मुंतखब हुकूमत के रास्ते के अंदर ऐसी बड़ी खाई खोद देंगे जिसमें वो तमाम लोग जिन्होंने हमें वोट भी दिया होगा इस हुकूमत के साथ उस खाई के अंदर जाकर जो है ना वो मलिया मेड हो जाएंगे और हमारे लिए रास्ते साफ हो जाएंगे। लेकिन क्या करें, जो ख्वाब थे वो मुझे रह गए हैं चिकनाचूर, क्योंकि IMF को जो ख़त तहरीर किया गया था उसका भी जवाब आ गया है और वो जवाब आया है पाइन के थे, यानी ये दरवाज़ा आपके लिए नहीं है, आपने गलत बुए पर दस्तक दे दी है। और उस जवाब के अंदर IMF की तरफ से जनाब इमरान खान साहब को वाज़ेह तौर पर यह बात बावर करा दी गई है, बहन दैट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, कि ये वो आपके लिए ये वाला काम नहीं है। ये जो दरवाज़ा है, ये जो बुआ है, ये अमूमी तौर पर खुलता है ज़िम्मेदार लोगों के लिए, हुकूमती लोगों के लिए, घड़ी चोरों के लिए नहीं। और उसने बहुत ही ज़्यादा आग लगा दी है। जो सिचुएशन IMF की तरफ से आई है सामने, उसने इस बात की तरफ इशारा किया है कि IMF ने इस बात को यकीनी तौर पर अपने कागजों के अंदर तो नोट कर लिया है, लेकिन उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई है और ख़ुद उन्होंने अपने जो हेड ऑफिस है उसके अंदर जमा कराई है, उसके अंदर तो बहुत ही जो है ना अहम तरीन इंकशाफात किए गए हैं। बताया गया है कि जो रिपोर्ट IMF ने इमरान खान साहब के ख़त के ऊपर तैयार की है उसमें उनका ये कहना है कि ये ख़त बहुत ही जहानत के साथ तैयार किया गया है, बहुत ही जहानत के साथ तैयार किया गया है, क्योंकि इस ख़त के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको IMF नज़रअंदाज नहीं था कर सकता। और वो ऐसे जो है ना चीज़ें इसके अंदर दर्ज की गई थी जो IMF के बुनियादी क्राइटेरिया को हिट करती थी और IMF उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट जाकर किसी भी मुल्क के लिए मदद नहीं कर सकता था। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने ये ख़त खुद नहीं लिखा, क्योंकि अगर इमरान खान साहब ने खत लिखा तो उसके अंदर यकीनी तौर पर बोंगियां होती, उसके अंदर इस तरह के सॉलिड पॉइंट्स का शामिल किए जाना बड़ी दस के आस्था मुमकिन नहीं था कि इमरान खान इस तरह के जो है ना बारीक पॉइंट्स लिख सकें। इसका मतलब यह है कि यह खत ना ही बैरिस्टर गौहर खान साहब ने लिखा है और ना ही ये खत जो है वो शेर अफजल मरवत ने लिखा है, ना ही सलमान अकरम राजा ने लिखा है। इस खत के अंदर किसी न किसी लेवल के ऊपर शौकत तरीन के असरात नुमाया है या कुछ ऐसी शख्सियात के जो मईशत की सूझबूझ भी रखते थे और IMF के क्राइटेरिया के ऊपर उनकी अच्छी खासी दस्तरस भी थी। यह अलग बात है कि उनकी तरफ से इस खत के ऊपर दस्तखत नहीं किए गए और दस्तखत किए गए हैं रऊफ हसन साहब की तरफ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त सेक्रेटरी इत्तलात हैं। ये बात मैं आपको बताऊं कि अगर मुमकिन तौर पर जिस बात के खदशा है कि इस खत के अगेंस्ट भी कार्रवाई होगी इमरान खान साहब के खिलाफ या उस शख्सियत के खिलाफ जिसने इस खत पर दस्तखत किए हैं, तो ये कहना भी अब मुझे कुछ ज़्यादा अचंभे की बात नहीं लगती कि ये जो फंदा है ये मुझे रऊफ हसन साहब के गाटे में फिट होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो खत जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं इमरान खान साहब ने लिखा है रऊफ हसन साहब के दस्तखतों के साथ, उस खत में एक गाइडेंस नोट का हवाला दिया गया है, एक गाइडेंस नोट का हवाला दिया गया है जिसके बारे में मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ए बटा पायन अंदरों ही आया। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी शख्सियत की तरफ से ये खत लिखा गया है जिसको IMF के तमाम तर चीज़ों का इल्म था, क्योंकि IMF को जो खत लिखा गया था उसके अंदर 1997 का
ایک گائیڈنس نوٹ کا حوالہ دیا گیا ہے جو خود آئی ایم ایف نے اپنے اس چارٹر کے اندر شامل کیا تھا، اور اس کے اندر یہ بات واضح طور پر تحریر کی گئی تھی کہ گورننس مسائل پر آئی ایم ایف کا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ اس نوٹ کے جن پوائنٹس کو خط کا حصہ بنایا گیا ہے اس میں بہت ہی زیادہ وزن ہے۔ نوٹ کے مطابق آئی ایم ایف انتظامیہ کا قانونی حق بنتا ہے کہ جن ملکوں کو وہ امداد یا قرض دے رہے ہوں وہ اس ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں تفصیلات طلب کر سکتا ہے جس کے دوران پروگرام کو مکمل کرنا ہے، تاکہ وہ دیکھ سکیں اس صورتحال میں پروگرام مکمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ وہ نوٹ ہے جو اس خط کے اندر تحریر کیا گیا، اور ریفرنس کے لیے 1997 میں آئی ایم ایف کے ہی چارٹر کا حوالہ دیا گیا جس کے اندر اس چک کو شامل کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب ہمیں مطمئن کیے بغیر آپ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو اگلی ٹرم کے لیے کسی بھی صورت فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تب آپ کو ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو مد نظر رکھنا ہوگا جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں، اور وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کون سی سوٹ کرتی ہیں کہ پولیٹیکل ایٹماسفیئر کیسا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان کے اندر موجود ہے یا نہیں، اور اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے تو اس کے پیرامیٹرز کون سے ہو سکتے ہیں، اور وہ ایسے کون سے پیرامیٹرز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ کریں گے۔ لہٰذا یہ سوال اس خط میں نہ صرف اٹھایا گیا تھا بلکہ اس ٹائم کی اگر آپ تمام خبریں دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ بات واضح طور پر سامنے آ رہی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی مسلسل اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ جناب قرض انہوں نے لینا ہے، اتارے گا کون؟ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں میڈیا کے ساتھ جو گفتگو رپورٹ ہوئی تھی اس کے اندر بھی اسی نقطے پر عمران خان نے فوکس کیا تھا کہ آئی ایم ایف کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جن کو قرض دے رہے ہیں کیا وہ قرض واپس بھی کر پائیں گے یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی گائیڈنس نوٹ کا عمران خان صاحب کو بریف دیا گیا تھا، اور اسی بریف کو لے کر عمران خان صاحب آگے چل رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کی طرف سے تحریر کیے جانے والے اس خط میں اس طرح کے الفاظ لکھے گئے تھے کہ پاکستان میں اس وقت صورتحال ایسی ہی ہے، حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکے گی اور آئی ایم ایف کا پروگرام لاگو بھی نہیں کر سکے گی، لہٰذا آئی ایم ایف کو اپنی پالیسی کے مطابق میرے موقف پر سوچنا چاہیے۔ 2024 کے انتخابات صاف اور شفاف نہیں تھے اور ان کے نتیجے میں استحکام پیدا نہیں ہوگا، آپ کا پروگرام پورا نہیں ہوگا اور آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ براہ کرم اپنی گائیڈ لائنز کو فالو کریں۔ یہ عمران خان صاحب نے یہ جو ان سے جملے منسوب ہیں یہ انہوں نے اپنے خط میں بھی تحریر کیے اور میڈیا کے ساتھ بھی اس کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت جس نے آئی ایم ایف کو یہ خط لکھا تھا اس نے آئی ایم ایف کے لکھے جانے والے خط کے جو پیرامیٹرز تھے یا اس کا جو کانٹینٹ تھا اس سے عمران خان کو بھی آگاہ کیا تھا، اور پھر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے اس نے ان پوائنٹس کو اپنے نیریٹو کے اندر شامل کیا۔ اس خط میں مزید لکھا گیا ہے اور وہ بھی آئی ایم ایف کو ہی ایڈریس کرتے ہوئے آئی ایم ایف کے ایک اور ایشو کو یا اس کی ایک اور پالیسی گائیڈ لائن کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کی طرف بڑے خاص باریکی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن پر 50 ارب روپے کے اخراجات آئے، لیکن اس میں بڑے پیمانے پر مداخلت اور ووٹوں کی گنتی اور حتمی نتیجے میں فراڈ کیا گیا۔ یہ فراڈ اتنا واضح تھا، یہاں سے وہ بریک کاروائی، یہ فراڈ اتنا واضح تھا کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کے ممالک نے انتخابات کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اس حوالے سے کہا گیا کہ ہم حکومت سازی، قرضوں کی ادائیگی اور قانون کی حکمرانی کے لیے آئی ایم ایف کی ڈیل کی اہمیت سے آگاہ ہیں، یہ مان بھی رہے ہیں اس بات کو۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف آئی ایم ایف کی سہولت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی، لیکن آئی ایم ایف اس سارے عمل کی نگرانی بھی کرے، لیکن فافن اور پٹن کلیشن 38 جیسے اداروں کے تعاون سے الیکشن کا شفاف آڈٹ کرانا بھی ضروری ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان کو اگر قرض دینا ہے تو سب سے پہلے فافن اور پتن کی جو رپورٹ آئی ہے انتخابی دھاندلیوں کے حوالے سے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ عمران خان صاحب نے اپنے اس خط کے اندر تحریر کی گئی تھی۔ اب اس خط کا جو جواب ہے
وہ موصول ہوا ہے اور اس خط کے جواب کے اندر اس بات کا بڑے واضح انداز میں ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے ان انتخابات کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ریکگنیشن حاصل ہو گئی ہے اور مختلف ممالک کی طرف سے ان انتخابی نتائج کو تسلیم کرنا اور نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی طرف سے اٹھائے جانے والے سوالات قبل از وقت ہیں۔ اس خط کے اندر اس بات کا بھی جوابی خط کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ جناب آپ کی طرف سے جو نکات اٹھائے گئے ہیں ہم اس پر گورنمنٹ آف پاکستان کے جو جواب ہے یا جو رد عمل ہے اس کے منتظر ہیں کہ کیا آپ کی طرف سے اٹھائے جانے والے ان سوالات پر گورنمنٹ آف پاکستان جواب دیتی ہے، کوئی آزادانہ کمیشن قائم کرتی ہے ان انتخابی بے ضابطگیوں کے حوالے سے تحقیقات کے لیے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات اس خط میں یہ تحریر کی گئی ہے کہ آئی ایم ایف ایک آن گوئنگ پروجیکٹ پر آلریڈی پاکستان کے ساتھ کام کر رہا ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے جو 1 سال کا پیکج تھا جس کے ذریعے گورنمنٹ آف پاکستان کو $3 بلین کی فیسیلیٹیشن دی گئی تھی، وہ نہ صرف بہت ہی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا ہے بلکہ نگران گورنمنٹ کی طرف سے ان تمام جو وہ تھے جو انہوں نے اس کے لیے ٹارگٹس سیٹ کیے گئے تھے، نگران گورنمنٹ کی طرف سے ان تمام ٹارگٹس کو اچیو بھی کیا گیا ہے۔ لہٰذا پاکستان کی موجودہ اکنامک کنڈیشنز کے تحت یہ بات ضروری ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو نہ صرف مزید فائنینشیل ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے بلکہ ان کو ایک اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے اور اس کے لیے ان کو یقینی طور پر کچھ سخت اقدامات بھی اٹھانا ہوں گے۔ لیکن جہاں اس خط کے اندر یہ بات میرا خیال ہے بٹوین دی لائنز بہت ہی حد تک واضح کر دی گئی ہے عمران خان صاحب کو کہ جناب آپ کا اس سارے عمل سے لینا دینا نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے اس جواب کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کو 100% کلین چٹ مل گئی ہے، کیونکہ یہ جو خط ہے یہ کسی نہ کسی لیول پر گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ اس لیٹر کو آئی ایم ایف پاکستان کو ٹائٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اور مذاکرات جب بھی ہوں گے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کے، یہ خط ٹیبل پر موجود رہے گا اور اس خط کی موجودگی میں آئی ایم ایف گورنمنٹ آف پاکستان کے سکروز کو اور زیادہ ٹائٹ کرتے ہوئے پاکستان کے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ پیش رفت بھی سامنے آئی ہے اور پاکستان کے لیے اگلے بیل آؤٹ پیکج کے لیے آئی ایم ایف کی طرف سے کچھ اور پرپوزلز بھی سامنے آئی ہیں جس میں ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے نان ٹیکس آمدنی میں جو ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا اور اس کے ذریعے جو ٹیکس ریونیو ہے اس میں 500 ارب روپے سالانہ کے اضافے کے ساتھ ساتھ مختلف ٹیکس سلیبز کے خاتمے کی تجویز شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جی ایس ٹی کی شرح میں 1% اضافہ یعنی 17 سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اور نئی حکومت کا ساتھ انتظار بھی ہے کہ جناب نئی حکومت جب معرض وجود میں آتی ہے، نیا وزیر خزانہ سامنے آتا ہے تو اس کے بعد جو نئی منتخب حکومت ہے اس کی ترجیحات کیا ہوں گی۔ البتہ مجھے اس بات کے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جماعت کی طرف سے اس خط کے یقینی طور پر پاکستان کے لیول پر تو اثرات ہوں گے۔ اس خط کے لکھے جانے پر عمران خان صاحب، ان کی جماعت اور ان کی جماعت کی لیڈرشپ جو اس سارے پروسیس میں شامل تھی اس کے گرد تو شکنجہ ٹائٹ ہوگا اور ممکنہ طور پر ان کے اوپر آرٹیکل 6 بھی لگایا جا سکتا ہے۔ البتہ عمران خان صاحب کی طرف سے تحریر کیے جانے والے اس خط کا آئی ایم ایف پر شاید کچھ زیادہ اثرات مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ان کی طرف سے تو جواب آ گیا، پائن کے تھے جو کپڑا سامان تین نکل۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔